अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल। कोयटा की अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। सेशन कोर्ट लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सदर UN असेंबली से मुलाकात। पाकिस्तान की शराकत से इस्लामोफोबिया से मुतालिक तकरीब पर भी बातचीत। वज़ीर ख़ारजा ने UNGA के सदर को पाकिस्तान के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। सुप्रीम कोर्ट अपनी सफ़ों को दुरुस्त और खुद एहतसाबी का अमल शुरू करे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि अगर किसी ने अपने हलफ की पासदारी नहीं की उसे निशान इबरत बनना चाहिए। वफाकी काबीना ने नैब कानून में कुछ तरामीम की मंजूरी दी है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद गैर कानूनी अहकामात मानने से बआसानी इनकार कर सकते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि फैज़ हमीद को अपने किए की जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। साबिक DG ISI का कहना है कि फ़ौज में फैसला चीफ का होता है। शहर कराची में 3 से 4 रोज़ तक मामूल से ज़ायद गर्मी रहने का इम्कान। 12 मार्च के बाद मौसम बेहतर होने की तवक्को। रमज़ान के आगाज़ से मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। मुल्क में महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफा। हालिया हफ्ते के दौरान महंगाई में इजाफे को टॉप गियर लग गया। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस जहीरुद्दीन काकर ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए वकला को वकालतनामा अगली समात में पेश करने की हिदायत की। आईनी दरख्वास्त पर समात 2 हफ्ते बाद की जाएगी। चेयरमैन PTI इमरान खान पर कोयटा में दर्ज मुकदमे के खिलाफ PTI ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट से रुजू किया था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ मुकदमा गैर कानूनी तौर पर दर्ज किया गया है। कोयटा के बिजली रोड थाने में दर्ज मुकदमे को खारिज किया जाए। चेयरमैन PTI पर मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट में जमा करवाने के मौके पर PTI के सूबाई सदर कासिम खान सूरी और इमरान खान की कानूनी टीम भी मौजूद थी। कबल अजीज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र PTI के कारकुनों की बड़ी तादाद जमान पार्क के बाहर पहुँच गई। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। सेशन कोर्ट लाहौर में एडिशनल सेशन जज नदीम हसन वसीर ने सड़क ब्लॉक करने और कार्य सरकार में मदाखलत के केस में शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत पर समाअत की। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 50,000 रुपये मचल के जमा कराने की हिदायत देते हुए आइंदा समाअत पर पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली। एडिशनल सेशन जज नदीम हसन वसीर ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत 20 मार्च तक मंजूर करते हुए उन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हम एक पार्टी के कानून को मानने वाले हैं। हमने अदलिया का हमेशा एहतराम किया और आइंदा भी करेंगे। 8 मार्च को जो फस्तायत का मुजाहरा किया गया वो पूरी कौम ने देखा। पुलिस का रवैया सबके सामने है। निहत्ते लोगों और खवातीन पर पुलिस हमला आवरी हुई। लाठियों से दर्जनों गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने न्यूयॉर्क में सदर UN जनरल असेंबली कुरैशी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کی شراکت سے اسلاموفوبیا سے متعلق تقریب پر بھی بات کی۔ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن کی مناسبت سے ہونے والی تقریب کا اہتمام وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کے ساتھ اسلامی تعاون تنظیم کی وزارتی کونسل کے صدر کی حیثیت سے کر رہے ہیں۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے آئندہ اقوام متحدہ کی آبی کانفرنس 2023 پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے UNGA کے صدر کو پاکستان کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ آبی کانفرنس 22 مارچ سے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ہوگی۔ دوسری جانب وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری امریکہ کے اہم دورے پر ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں فلسطین اور کشمیر مظالم پر بات کی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ آئندہ ہفتے وزیر مملکت خارجہ ہنا ربانی گھر بحرین اور برطانیہ کا دورہ کریں گی۔ وہ بحرین میں منامہ کانفرنس میں شرکت کریں گی اور برطانیہ میں کامن ویلتھ فارن منسٹرز کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی صفوں کو درست اور خود احتسابی کا عمل شروع کرے۔ کسی نے حلف کی پاسداری نہیں کی اور اختیارات سے تجاوز کیا، اس کا عبرتناک انجام ہونا چاہیے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی صفوں کو درست اور خود احتسابی کا عمل شروع کرے۔ کسی نے حلف کی پاسداری نہیں اور اختیارات سے تجاوز کیا، اس کا عبرتناک انجام ہونا چاہیے۔ وزیر قانون کا کہنا تھا کہ ترازو کے پلڑے برابر نظر نہ آنے کی وجوہات ہیں۔ یہ میں نہیں، اس وقت کے حاضر سروس ججز نے بھی کہا تھا۔ 4-5 نام ایسے ہیں جن کا تذکرہ عدالت میں ہوتے ہوئے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہوتا ہے۔ عدلیہ کو خود اس معاملے کو دیکھنا ہوگا۔ عدلیہ خود اپنی صفوں کو درست کرے اور خود احتسابی کا عمل شروع کرے۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ نام لوں۔ آج عدالت میں 15 معزز ججز بیٹھے ہیں۔ ادارے سے سوال ہے کہ اپنی صفوں کو دیکھیں کہ 2-3 ججز پر ہی تنقید کیوں ہوتی ہے، باقی پر نہیں ہوتی۔ اعظم نذیر تارڑ نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کل وفاقی کابینہ نے نیب قانون میں کچھ ترامیم کی منظوری دی ہے۔ کچھ جماعتوں نے ترامیم کی حمایت کی اور کچھ کی مخالفت سامنے آئی۔ نیب قانون کی سیکشن 4 اور 5 میں ترمیم کی گئی ہے۔ اب عدالتیں ہی نیب کیسز کا جائزہ لے کر انہیں بند کریں گی۔ مقدمات متعلقہ تفتیشی اداروں میں منتقل کرنے کے لیے ترامیم کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیب کی عدم موجودگی میں ڈپٹی چیئرمین کو بطور قائم مقام تمام اختیارات تفویض کیے گئے ہیں۔ پہلے ڈپٹی چیئرمین بطور قائم مقام تمام اختیارات استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ پروسیکیوٹر جنرل کے کہنے پر وزیر اعظم نے ترامیم کا ٹاسک دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ 50 کروڑ سے کم اختیارات کے ناجائز استعمال والی انکوائریز اب متعلقہ فورم پر جائیں گی۔ چیئرمین نیب تحقیقات از خود بند نہیں کر سکتے، عدالت کے ذریعے ہی تفتیش بند ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے گریڈ 21 کا سول سرونٹ، ریٹائرڈ میجر جنرل یا جج ہونے کی اہلیت رکھی گئی ہے۔ ایسی پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی افسر نجی نوکری نہ کر سکے۔ وزیر قانون نے بتایا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف قابل اصلاح نظرثانی واپس لینے میں قانونی نکات حائل ہیں۔ قابل اصلاح نظرثانی آئندہ کچھ دنوں میں واپس لے لی جائے گی۔ وزیر قانون نے مزید کہا کہ توشہ خانہ پر کمیٹی بنی تھی۔ سال 2000 سے آج تک کا ریکارڈ مکمل موجود ہے۔ سال 2000 سے پہلے کا ریکارڈ ایک جگہ موجود نہیں تھا۔ کئی اداروں کو توشہ خانہ کے تحائف ملتے ہیں جس کا کوئی نہیں پوچھتا۔ کابینہ ڈویژن کے پاس سول اداروں اور حکومتوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ تمام حکومتوں کا ریکارڈ پبلک کیا جائے، شاید کچھ وقت لگ جائے کیونکہ ریکارڈ کمپیوٹرائز نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کے حوالے سے قانون پڑھے بغیر کوئی بیان نہیں دینا چاہتا۔ جنرل فیض حمید کے خلاف کسی ادارے کو خط لکھنے کے حوالے سے علم نہیں۔ دیکھنا ہوگا ادارے کے باہر سے کوئی شکایت کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر کسی نے اپنی حلف کی پاسداری نہیں کی اور اختیارات سے تجاوز کیا، اسے نشان عبرت بننا چاہیے۔ کہ جب تک آپ ریلیونٹ پروویژنز پڑھے نہیں، اس معاملے کو ایگزامن نہیں کریں، اس پہ ہمیں بیان نہیں داغنے چاہیے۔ میں ذاتی طور پہ اس بات کا حامی ہوں کہ اگر کسی نے غلط کیا ہے، اگر کسی نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی، اگر کسی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے تو اسے عبرت کا نشان بننا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید غیر قانونی احکامات ماننے سے بآسانی انکار کر سکتے تھے، مگر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے ایسا نہیں کیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید
غیر قانونی احکامات ماننے سے بآسانی انکار کر سکتے تھے، مگر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس میں حصے دار بنے، تو اب انہیں ذمہ داری بھی لینا پڑے گی۔ سینئر لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ سرکاری اہلکار کو غیر قانونی احکامات نہیں ماننے چاہیے۔ واضح رہے کہ ایک روز قبل سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا خود پر الزامات سے متعلق موقف سامنے آیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق فیض حمید نے خود پر الزامات کی تردید نہیں کی اور ذمہ داری سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ باجوہ پر ڈال دی۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ فوج میں فیصلہ چیف کا ہوتا ہے۔ جس دور سے متعلق الزامات لگے اس وقت میجر جنرل کے عہدے پر تھا۔ کیا تنہا حکومت ختم کرنا ممکن تھا؟ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید نے یہ بھی کہا کہ تمام فیصلے عدالتوں نے کیے۔ شہر قائد میں آج اور کل زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ رمضان کے آغاز سے ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں آج اور کل زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ رمضان کے آغاز سے ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے، جبکہ کراچی میں اگلے 3 سے 4 دن گرمی معمول سے زائد ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مارچ کے آخری دنوں میں ملک بھر میں بارش ہونے جبکہ رمضان کا دوسرا اور تیسرا عشرہ نسبتاً گرم رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن کے وقت بلوچستان کی شمال مشرقی اور شام میں سمندری ہوائیں چل سکتی ہیں۔ آج کم سے کم درجہ حرارت 18.7 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ پیر 13 مارچ سے درجہ حرارت میں 1 تا 2 ڈگری کمی متوقع ہے، جس کے بعد زیادہ سے زیادہ پارہ 34 ڈگری ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ جمعرات کو مارچ کے معمول کی اوسط سے 3.6 سے زائد گرمی ریکارڈ ہوئی۔ رمضان کے آغاز سے ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان، جبکہ کراچی میں اگلے 3 سے 4 دن گرمی معمول سے زائد ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 3 سے 4 دن گرمی معمول سے زائد ہوگی، البتہ 12 مارچ کے بعد بہتری آ جائے گی۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں اضافے کی رفتار مزید زور پکڑ گئی، جبکہ حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال سے سرچارج کے ذریعے بجلی مزید مہنگی کرنے کی درخواست نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی میں دائر کر دی گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں اضافے کی رفتار مزید زور پکڑ گئی، جبکہ حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال سے سرچارج کے ذریعے بجلی مزید مہنگی کرنے کی درخواست نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی میں دائر کر دی گئی۔ حالیہ ہفتے ملک میں 29 اشیاء ضروریہ مہنگی اور 8 سستی ہوئی، جبکہ 14 کی قیمتیں مستحکم رہی ہیں۔ حالیہ ہفتے کے دوران مہنگائی میں اضافے کو ٹاپ گیئر لگ گیا اور ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں مزید 1.37% اضافہ ہوا ہے، جبکہ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں اضافہ 42.27% تک پہنچ گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مہنگائی کی شرح میں 1.37% اضافہ ہوا ہے اور آلو، پیاز، چینی، ٹماٹر، صابن، آٹا، مٹن، بیف، ویجیٹیبل، گھی، دال، ماش، سرسوں کا تیل، چائے، ماچس، چاول اور کھلا تازہ دودھ سمیت مجموعی طور پر 29 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ چکن، لہسن، انڈے، ایل پی جی، دال چنا، دال مسور اور دال مونگ پر مشتمل 8 اشیاء سستی ہوئی، جبکہ 14 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں مستحکم رہی ہیں۔ مہنگائی کی چکی میں پیسی ہوئی عوام کے لیے حکومت نے بجلی صارفین پر ایک اور سرچارج عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت نے سرچارجز میں اضافے کے لیے نظر ثانی کی درخواست کی ہے، جس میں آئندہ مالی سال سے سرچارجز میں ₹1.80 فی یونٹ اضافے تک کی درخواست کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال کے لیے فی یونٹ سرچارج ₹3.23 فی یونٹ بڑھانا ہے۔ پہلے یہ سرچارج ₹1.43 فی یونٹ تک لگانے کا فیصلہ تھا، تاہم اس سے مالی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ حکومت کی جانب سے جولائی تا اکتوبر 300 یونٹ تک گھریلو اور زرعی صارفین پر 43 پیسے یونٹ سرچارج کی درخواست کی گئی ہے۔ نومبر تا جون 300 یونٹ تک گھریلو اور زرعی صارفین پر سرچارج ₹3.23 کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ سرچارج اضافے کی درخواست کے الیکٹرک اور ڈسکوز کے صارفین کے لیے ہے۔ بجلی صارفین پر سرچارج کی درخواست کی 16 مارچ کو سماعت کی جائے گی۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔